إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته فيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. گزشتہ خطبے میں نے مکر سے متعلق کچھ بیان کیا تھا اور واضح کیا تھا کہ مکر دو قسم کے ہیں، ایک مکر خیر ہے اور ایک مکر شر، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اس میں مزید وضاحت کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک پل صراط پر سے چل کر گزرنا ہے، ایک طرف شر کا مکر ہے، ایک طرف خیر کا مکر ہے۔ اگر پاؤں ڈولے تو خیر کے مکر میں گریں، شر کے مکر میں نہ گر جائیں۔ پل صراط کا محاورہ میں نے اس لیے استعمال کیا ہے کہ روزمرہ کی زندگی میں مکر کی ضرورت نہیں ہے اور مومن کی عام زندگی مکر سے بالکل پاک رہتی ہے، صاف گو، صاف ستھرا، اپنے جسم کے لحاظ سے بھی، اپنے باطن کے لحاظ سے بھی، ظاہر کے لحاظ سے بھی مومن کی زندگی ہر قسم کے مکر و فریب سے بالکل منزہ اور پاک اور ستھری اور الگ رہتی ہے، سوائے اس کے کہ مجبوراً ان شرائط کے تابع اسے مکر اختیار کرنا پڑے جو شرائط قرآن میں بھی کھول کر بیان فرما دی گئی ہیں اور حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان پر روشنی ڈالی ہے۔ بس ان سب وضاحتوں کے باوجود جب انسان مکر کے بہانے تلاش کرتا ہے تو ایسا شخص یقیناً مکر شر کی جانب ٹھوکر کھا کر گرتا ہے، مکر خیر کی جانب نہیں، کیونکہ جماعت میں بھی بعض ایسے معاملات ہوتے رہتے ہیں جن میں بعض لوگ دھوکے سے کام لیتے ہیں، شرارت سے کام لیتے ہیں،
कई किस्म के माली नुकसानात पहुंचा देते हैं। मसलन यूरोप में क्योंकि अहमदियों के लिए दाखिले पर बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ आयद कर दी गई हैं और तमाम दुनिया की सिफारतें अहमदी का लफ्ज़ पासपोर्ट पर देखकर उनको वीज़ा जारी करने से एतराज़ करती हैं। इसलिए एक नई बिजनेस इससे पैदा हो चुकी है, वजूद में आ गई है, और वह है एजेंटों की बिजनेस जो पैसे लेकर वीज़े लगवाते हैं। बसा औक़ात वो वीज़े लगाने के लिए पैसा खर्च करते हैं और वीज़ा सही लगाते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात वीज़ा ही धोखे का बनाया हुआ होता है और वो अहमदी जो उनके धोखे में आते हैं बाज़ दफ़ा बहुत शदीद नुकसान उठा जाते हैं। मसलन ऐसे भी हैं जो पकड़े गए जिन पर ये मुकदमे जारी हुए कि उन्होंने फितना और फसाद की रूह से झूठा वीज़ा खुद लगवाया है। बाहर की दुनिया में बदनामियाँ हुई, हमें हुकूमतों के सामने वजाहत करनी पड़ी पूरी तहकीक के बाद। इसमें वीज़ा लगवाने वाले का कोई कसूर नहीं था, जिसने बनाया है उसने झूठा वीज़ा लगा कर दिया है। उस बेचारे ने तो अपनी जायदादें बेचकर बहुत रकम खर्च करके इसको दी है। लेकिन एक और मुश्किल ये है कि इनकी लालच की बातों में, इनके सब्ज़ बाग के धोखे में आकर बहुत से लोग बगैर किसी किस्म के वीज़ा के सब कुछ ज़ाया कर बैठते हैं और उसके बाद फिर मुझे ख़त आने शुरू हो जाते हैं कि हमारी रकम फलां खा गया और फलां खा गया, उससे पैसे दिलवाए जाए। तो मोमिन का काम है, अगर वो मकर नहीं करता तो मकर से बचे तो सही। मोमिन का ये काम नहीं है कि धोखे और फरेब के जाल में जगह जगह कदम रखे और जब वजाहत से तंबीह कर दी जाए उसके बाद ऐसी जगह कदम रखना बहुत ही नुकसानदेह होता है। मैंने दो बातों में देखा है कि लोग कमज़ोरी दिखा जाते हैं। पैसा वहाँ फंसाते हैं जहाँ बाज़ दफ़ा लालच होती है कि जो उसकी आम मार्केट में कीमत है उससे बढ़कर मिलेगा, और जब ये हिर्स सर पर सवार हो तो फिर अक्ल सर को छोड़ देती है और ये हिर्स ही को सवार होकर रह जाती है। और बसा औक़ात नुकसान के सौदे इसी शौक़ में होते हैं, फिर मशवरा भी नहीं किया जाता। तो समझते हैं इतना अच्छा मौका हाथ आ गया है, 10 रुपए के 10-20 बन जाएंगे, तो क्यों ना फ़ौरन फ़ायदा उठाया जाए। खुद भी डूबते हैं, बाज़ दफ़ा अपने अजीज़ों और रिश्तेदारों को भी ले डूबते हैं। तो जहाँ हिर्स पैदा हो जाए वहाँ अक्ल इंसान का दामन छोड़ देती है और ज़्यादा ज़रूरत है मशवरे की। बाद अक्ल वाले ऐसे हैं जिन्होंने हिर्स के बावजूद मुझसे मशवरा किया और उनको बिला तरद्दुद मैंने फ़ौरन लिखा। मैंने कहा यह सौदा दुनिया में आम तौर पर मुमकिन ही नहीं है, इसमें ज़रूर कोई धोखे की टट्टी है, आप इससे दामन बचाएं, हरगिज़ नहीं इसमें पड़ना। और खुदा के फजल से एक भी ऐसा मशवरा नहीं है जिसके नतीजे में उस शख्स को फ़ायदा ना पहुंचा हो। और बाद में फिर चिट्ठियाँ आती हैं कि वाक़यातन वो रुपया जिसने भी लगाया सबका डूब गया। दूसरी हिर्स है बाहर निकलने की, दूसरे मुनाफे हासिल करने की। उसमें बाहर जाने की तमन्ना भी पैदा होती है और बाज़ दफ़ा लोग इतने तंग आए होते हैं एक तंग माहौल से, हर वक्त की बकवास, बक झक, गालियाँ, मुकदमे और जगह जगह कई किस्म की इल्ज़ाम तराशियाँ। बाहर कदम उठाओ तो हर वक्त तानो तशरीह। बहुत लोग थक जाते हैं और बेजार हो जाते हैं। जब एम्बेसीज उनके वीज़े पर, पासपोर्ट पर वीज़े नहीं लगाती तो फिर मजबूर होकर बेचारे दूसरे रास्ते ढूंढते हैं। लेकिन उसमें गलती ये करते हैं जिस एजेंट के ज़रिए उनको वीज़ा लगवाने की तवक्को होती है, पहले उसको पैसे पकड़ा देते हैं और ख़तरा ये महसूस करते हैं कि अगर हमने ना दिए तो ये एजेंट हमें छोड़ देगा। और ये ज़रा सी बात भी नहीं सोचते कि एजेंट ने अपनी तिजारत करनी है, वो क्यों छोड़ेगा। अगर उसके रुपए जो आपने देने तय किए हों वो उसके यकीनी हो जाएं तो नामुमकिन है कि वो छोड़े। जो पहले तलब कर रहा है ज़रूर उसमें धोखा है। इसलिए
سوال ہی نہیں پیدا ہونا چاہیے کسی احمدی کے لیے کہ کسی حالات کی مجبوری کی وجہ سے وہ باہر نکلنا چاہے تو کسی ایجنٹ کو پہلے رقم دے. اس کی بجائے یہ طریق چاہیے کہ کسی ایسے ثالث کو جس پر فریقین کا اعتماد ہو، اور جماعت میں ایسے بہت سے معتمد مل سکتے ہیں، ان کو بیچ میں ڈالا جائے، ان کے پاس روپیہ رکھوایا جائے اور ان سے کہے کہ جس وقت تم ویزا لگوا کے دیتے ہو، اور شرطیں یہ طے ہونی چاہیے کہ ویزا سچا نکلا اور میں منزل مقصود پر پہنچ گیا تو یہ روپے تمہیں مل جائیں گے، اگر نہیں تو چھٹی کرو، جس کو چاہو پکڑو. اور سارے احمدیوں تک یہ آواز کیونکہ پہنچے گی. اس وقت پاکستان میں بھی دوست سن رہے ہیں اور جگہ جگہ مجلسیں لگی ہوئی ہیں. بعض دفعہ میں تصور کی آنکھ سے ان کو دیکھتا ہوں، وہ اپنی ظاہری آنکھ سے میری جسمانی تصویر دیکھ رہے ہیں، میں اپنے تصور کی آنکھ سے ان کا سراپا دیکھ رہا ہوں. تو مجھے خیال ہے کہ ان کو میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سمجھاؤں کہ دھوکے نہ کھائیں، جماعت کا روپیہ بہت قیمتی ہے، حق حلال کی کمائی ہے، سچے لوگوں کی کمائی سچائی پر خرچ ہونے والی ہے، تو کیوں خام خواہ اتنا نقصان اٹھاتے ہیں؟ تو مکر سے کام نہ لینا جتنا ضروری ہے اتنا مومن کے لیے مکر سے بچنا بھی ضروری ہے، ورنہ خیر الماکرین کا مضمون نہ ہوتا. جہاں جہاں مکر کا مضمون بیان ہوا ہے خدا تعالیٰ نے مکر کے توڑ کا مضمون بیان فرمایا ہے. خیر الماکرین کا مطلب ہے اس کو دھوکہ دے کر نقصان نہ پہنچاؤ، لیکن اس کے دھوکے سے ضرور بچنے کی کوشش کرو، اور نتیجہ یہ نکلے کہ بالآخر تم کامیاب ہو. کیونکہ خیر مکر کے متعلق قرآن کریم میں ہر جگہ یہی دعویٰ فرمایا ہے کہ وہ ضرور کامیاب ہوتا ہے اور دھوکے باز کا دھوکہ اس کو لگتا ہے. تو یہ ایک معمولی سی مثال ہے، لیکن ہماری دنیا تو دھوکوں کی دنیا ہے. جگہ جگہ دھوکے کی کٹیاں لگائے بیٹھے ہیں لوگ، مال میں، سیاست میں، ہر دنیا کے لین دین اور کاروبار میں دھوکہ ہی دھوکہ چل رہا ہے. تو احمدی کے لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے. ایک احمدی جب دھوکے میں پڑتا ہے تو اس سے مجھے بھی بہت تکلیف پہنچتی ہے. خام خواہ مجھے بیٹھے بیٹھائے کیوں آپ مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں؟ کسی کا روپیہ دلواؤں یا نہ دلواؤں، لیکن اس کا دکھ تو مجھے لگ جاتا ہے بہرحال. اس لیے آئندہ احتیاط کریں اور خام خواہ میرے لیے پریشانی کا سامان نہ کیا کریں. دوسری بات میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ الحرب خدۃ، تو اس کے نتیجے میں بہت سے لوگ اور خصوصاً مسلمان علماء سمجھتے ہیں کہ ہمیں فریب کاری کی چھٹی مل گئی. حرب کیا ہے، کیا کس کیفیت کا نام ہے، اس میں خدا کیسے کیا جاتا ہے، اس کی وضاحت میں کچھ ایک مثال سے کرنی چاہتا ہوں، اور پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس جس میں آپ نے تجزیہ پیش فرمایا ہے آپ کے سامنے کر کے سناؤں گا. جانور کی دنیا، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا، جھوٹ سے بالکل پاک ہے. یہ بدبختی وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے انسان کو انسان بنایا گیا اور انسان کو اختیار دیا گیا. یہ مختار دنیا کا کام ہے جھوٹ بولنا. جن کو خدا نے اختیار نہیں دیا ان کو جھوٹ کا اختیار ہی نہیں دیا، صرف سچ کا اختیار ہے. اس لیے جانور کی دنیا میں کہیں آپ کو کوئی جھوٹ نہیں دکھائی دے گا، لیکن خدا دکھائی دے گا، اور وہاں دکھائی دے گا جہاں الحرب کا مضمون جاری ہوتا ہے. چنانچہ سمندر کے جانوروں میں دیکھیں، کیکڑے ہیں اور کئی قسم کے جانور ہیں جو باقاعدہ اپنا بھیس بدل کر اپنے دفاع کا کام انتظام کرتے ہیں، کیونکہ وہ دنیا خطرات کی دنیا ہے. حیوانات کی دنیا میں یہ اجازت ہے کہ تم اپنا پیٹ بھرو اور اپنی بقا کا انتظام کرو، تمہیں اجازت ہے اس کی، جس طرح چاہو کرو، اور دوسرے سے بچنے کے لیے بھی جو چاہو کرو. دونوں کو اللہ تعالیٰ نے خدا کے طریق سکھائے ہیں. اور کیموفلاج کے متعلق سائنٹسٹ نے جو تحقیق کی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ آج تک انسان کو کیموفلاج کی اتنی ترکیبیں نہیں آئیں جتنی جانوروں کی دنیا میں خدا تعالیٰ کے فضل سے مشہود ہیں. یعنی ہر انسان مطالعہ پہ معلوم کرتا ہے کہ یہ قسم بھی وہاں موجود ہے، وہ قسم بھی موجود ہے. اتنے غیر معمولی طریق اپنے آپ کو بچانے اور دشمن پر حملہ کرنے کے ایسی صورت میں کہ دشمن کو پتہ نہ لگے موجود ہیں ایسے طریق.
کہ ایک دفعہ میں نے اندازہ لگایا تو میں نے سوچا کہ انسانی عقل نے جتنے بھی طریق ایجاد کیے ہیں یا کر سکتی ہے ان میں سے ہر ایک کی مثال حیوانی دنیا میں موجود ہے، اور نہایت اعلیٰ طریق پر۔ خاص قسم کا ماحول سمندر میں مختلف جگہوں پر رنگ بدلتا رہتا ہے، بعض جگہ تاریکی ہے، بعض جگہ روشنی، کہیں پس منظر میں رنگدار چٹانیں ہیں، کہیں سبزہ ہے۔ بعض ایسے جانور ہیں جو اس ماحول کے مطابق اپنے رنگ بدل لیتے ہیں، اور اگر رنگ نہ بدلے جائیں تو پھول لگا کر، سمندر میں بھی پھول ہوتے ہیں، اور سمندر کی اور اس قسم کی رنگدار چیزیں لگا کر اپنے آپ کو بالکل ماحول کی طرح بنا لیتے ہیں۔ چنانچہ ان جانوروں کو آپ دیکھیں، تصویریں ان کی جو سمندر کے نیچے لی گئی ہیں، عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ چھوٹا سا دماغ، چھوٹی سی عقل، لیکن ان کو یہ پتا ہے کہ جس ماحول میں ہم جاتے ہیں اس رنگ کی چیزیں ہم نے اپنے اوپر اڑسنی ہیں اور سجانی ہیں، یہاں تک کہ وہ ایک سمندر کے پھولوں کا گلدستہ سا معلوم ہونے لگتے ہیں اور پہچانے نہیں جاتے۔ مکڑی جو تاک میں رہتی ہے جالا بن کر، وہ بھی خدا ہے، جھوٹ نہیں ہے، خدا ہے، کیونکہ جہاں انسانی زندگی کی بقا کا سوال ہے اور جہاں قانون دونوں کو اجازت دیتا ہو کہ جو چاہو کرو، وہاں حکمت سے کام لے کر اپنے دشمن پر قابو پانا یا دشمن کے داؤ سے بچنا، یہ جھوٹ نہیں ہے، اس کو خدا کہا جاتا ہے۔ لیکن امن کے ماحول میں اس کی کوئی مثال نہیں۔ جہاں امن کا ماحول ہو وہاں خدا اگر اختیار کیا جائے تو جھوٹ بن جائے گا۔ اس لیے حرب کے ماحول کو سمجھ کر اسی کی حدود کے اندر خدا سے کام لیں، اور جہاں دشمن آپ کے خلاف مکر میں پہل کرتا ہے وہاں جوابی مکر اختیار کرنا ہے، مگر اسی حد تک جس حد تک قرآن اجازت دیتا ہے اور سنت سے ثابت ہو، اس سے آگے نہیں۔ یہ وہ پاکیزہ زندگی ہے جس کو ہمیں جماعت احمدیہ میں رائج اور نافذ کرنا ہے، اور جماعت احمدیہ کی توفیق اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان پاکیزہ رسموں کو غیروں میں بھی رائج کرنا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہ وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، مکر باریک تدبیروں اور تصرفات کو کہتے ہیں کہ وہ ایسے مخفی اور مستور ہوں کہ جس شخص کے لیے وہ تدابیر عمل میں لائی گئی ہیں وہ ان تدبیروں کو شناخت نہ کر سکے۔ حیوانات کی دنیا میں 100% یہی مکر جاری ہے۔ بس مکر دو قسم کے ہوتے ہیں، اول وہ کہ جن کے عمل درآمد سے ارادہ خیر اور بہتری کا کیا گیا ہے اور کسی کو نقصان پہنچانا منظور نہیں ہے، جیسا کہ ماں اپنے بچے کو اس مکر سے دوا پلا دیتی ہے، وہ ایک شربت شیریں ہے اور میں نے بھی پیا ہے، بڑا میٹھا ہے۔ اب احمدی ماؤں کے لیے دیکھیں اس میں کتنا سبق ہے، اس چھوٹے سے ذکرے میں کتنی پیاری بات بیان کر دی ہے۔ بعض مائیں جھوٹ بول کر بچے کو کوئی خیر کی چیز دینے پر مجبور کر دیتی ہیں، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کی اجازت نہیں دی، فرمایا شربت میں دوا پلا دو، اور ماں خود پی کے بتا دے کہ دیکھو میں بھی پی رہی ہوں، تو اس کا نام جھوٹ نہیں ہے، اس کا نام مکر خیر ہے۔ نیت بھی خیر کی، طریقہ کار بھی خیر، اور کچھ پہلو جو کسی کو غافل کر کے ایک چیز اس کے فائدے کی چیز دینے کا پہلو ہے، اس میں جھوٹ نہیں ہے۔ اس حد تک مکر امن میں بھی جائز ہے، اور مومن کی عملی زندگی میں بعض ایسے مقامات آتے ہیں جہاں امن کی حالت میں بھی چھوٹی سی جنگ کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ دراصل اس مکر کا بھی اس معمولی سی جنگ کی کیفیت سے تعلق ہے۔ بچے اور ماں کے درمیان جب اختلاف پیدا ہو جائیں تو ایک چھوٹی سی جنگ کی شکل پیدا ہو جاتی ہے، اس وقت مکر کرنا ہے، مگر مکر خیر کرنا ہے۔ پھر حضرت مسیح السلام فرماتے ہیں اس مکر سے بچے کے دل میں خواہش پیدا ہو جاتی ہے اور وہ دوا کو پی لیتا ہے۔ ہم نے بھی بارہا اس کو استعمال کیا ہے، اور اللہ کے فضل سے
بڑا فائدہ پہنچتا ہے. جو بچے ضد کر کے بیٹھتے ہیں ان کو مارنے کی بجائے, زبردستی کرنے کی بجائے اس رنگ میں دوا دے دی جاتی ہے کہ وہ اسے قبول کر لیتے ہیں. پھر فرماتے ہیں پولیس کے بعض لوگوں کو یہ خدمت و سپرد ہے کہ وہ پولیس کی وردی نہیں رکھتے اور عام لوگوں کی طرح سفید پوش رہتے ہیں اور پردے میں بدمعاشوں کو تاڑتے رہتے ہیں. بس یہ بھی ایک قسم کا مکر ہے, مگر نیک مکر. لوگوں کے شر سے معصوم لوگوں کو بچانا ایک نیکی کا کام ہے. بس پولیس اگر بغیر اپنے پولیس کے لباس کے سادہ عام لباس میں نگرانی کرتی ہے تو اس کا نام نہ جھوٹ ہے نہ مکر شر ہے بلکہ مکر خیر ہے. مگر یہی چیز جب کوئی چور اختیار کرتا ہے اور پولیس کا لباس پہن کر حملے کرتا ہے تو وہ مکر شر بن جاتا ہے. تو لباس بدلنے کا نام نہ شر ہے نہ خیر. وہ نیت اور مقصد اس کو شر یا خیر بناتے ہیں جن کی وجہ سے لباس تبدیل کرنے کی کارروائی کی جاتی ہے. بس یہ بھی ایک قسم کا مکر ہے. مگر نیک مکر ایسا ہی طالب علم یا وکلاء یا ڈاکٹروں کا امتحان لینے والے یا کسی اور سرے میں جو ممتحن ہوتے ہیں وہ بھی نیک نیتی سے سوال بنانے کے وقت ایک حد تک مکر کرتے ہیں. یہ روزمرہ کا ہمارا تجربہ ہے. ممتحن بعض دفعہ بڑی چالاکی سے اس رنگ میں سوال بنانے کی کوشش کرتا ہے کہ جو پوری طرح ہوشیار طالب علم نہ ہو وہ ٹھوکر کھا جائے, اور پوری طرح ہوشیار ہونے کا اس کی پوری طرح ہوشیار ہونے کا امتحان اس لیے لیا جاتا ہے کہ اسے مضمون پر عبور حاصل ہو گیا ہے کہ نہیں, اور یہ مکر خیر ہے. بس اسی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ وہ مکر جو خدا کی شان کے مناسب حال ہیں وہ اس قسم کے ہیں جن کے ذریعے سے وہ نیکوں کو آزماتا ہے اور بدوں کو جو اپنی شرارت کے مکر نہیں چھوڑتے سزا دیتا ہے, اور اس کے قانون قدرت پر نظر ڈال کر ہر ایک شخص سمجھ سکتا ہے کہ ایسی مخفی رحمتیں یا مخفی غضب اس کے قانون قدرت میں پائے جاتے ہیں. بعض اوقات ایک مکار شریر آدمی جو اپنے بد مکروں سے باز نہیں آتا بعض اسباب کے پیدا ہونے سے خوش ہوتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ ان اسباب کے ذریعے سے جو میرے لیے میسر آ گئے ہیں ایک مظلوم کو انتہا درجے کے ظلم کے ساتھ پیس ڈالوں گا, مگر انہی اسباب سے خدا اسی کو ہلاک کر دیتا ہے. اور یہ خدا کا مکر ہوتا ہے جو شریر آدمی کو ان کاموں کے بد نتیجے سے بے خبر رکھتا ہے اور اس کے دل میں یہ خیال پیدا کرتا ہے کہ اس مکر میں اس کی کامیابی ہے. بس یہ بھی ایک مکر کی قسم ہے. لیکن میں اب ایک ایسے مکر کا ذکر کرتا ہوں جس کا ان آیات سے کریمہ میں ذکر ملتا ہے جس کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے پڑھ کرتی ہے. سب سے بد مکر وہ ہے جو دین کے خلاف استعمال کیا جائے اور جس کے نتیجے میں انسان خود بھی کجی پر قائم رہے اور دوسروں کو بنی نوع انسان کو بھی دھوکہ دے کر سچائی سے باز رکھنے کی کوشش کرے. چنانچہ مکر جب ترقی کرتا ہے تو جیسا کہ میں نے شروع سے مضمون کو اس طرح اٹھایا ہے, ایک فرد انسان اپنی ذات میں مکر کرتا ہے, اپنے ماحول میں مکر کرتا ہے. پھر قومی مکر ہوتے ہیں جس میں سیاسی مکر کی مثال دی تھی, اقتصادی مکر بھی ہیں اور بھی ہر قسم کے تمدنی مکر بھی ہیں, مگر سب سے زیادہ بھیانک مکر جو قومی مکر کی صورت میں انسانوں پر بلائیں توڑ رہے ہیں وہ سیاسی مکر ہیں. اور ساری دنیا میں بدامنی کے ذمہ دار سیاسی مکر ہی ہیں اکثر صورتوں میں. لیکن اس سے بہت بڑھ کر خطرناک مکر وہ ہے جو مذہبی مکر ہے جس کے ذریعے انسان کو ہدایت سے باز رکھا جاتا ہے. اور قرآن کریم نے اسی مکر کا ذکر ان آیات میں فرمایا ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر تلاوت کی. فرمایا اوامن کان میتن فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات. اور کیا وہ شخص جو مردہ ہو پھر اسے ہم نے زندہ کر دیا ہو
اور اس کے لیے ایک ایسی روشنی مقرر کی ہو جس کے ذریعے سے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کا حال یہ ہے کہ وہ اندھیروں میں پڑا ہوا ہے اور ان سے کسی وقت بھی نہیں نکلتا۔ اسی طرح کافروں کے لیے ان کے اعمال خوبصورت کر کے دکھائے گئے ہیں۔ اب یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ کون مردہ تھا جسے زندہ کیا گیا؟ کون وہ ہے جو اندھیروں میں بھٹکتا پھرتا ہے اور ان سے باہر آنے کا نام نہیں لیتا؟ اس کو مزید واضح کرتے ہوئے قرآن کریم فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا، اسی طرح ہم نے تمام بڑی بڑی بستیوں اور قوموں میں ایسے بڑے لوگ پیدا کیے جو جرموں میں بڑے تھے، جو اپنے جرائم کی حیثیت سے بہت بڑی بڑی حیثیتیں، جرائم کے ذریعے سے بڑی بڑی حیثیتیں اختیار کر گئے، وہ بھی اکابر مجرمین ہیں، یا وہ لوگ جو بڑے لوگ تھے اور عواقب سے بے خوف ہو کر انہوں نے بڑے بڑے جرم کیے، وہ بھی اکابر مجرمین میں آتے ہیں۔ بس ایسی سوسائٹی جو بد ہو چکی ہو اس کے بڑے لوگ بدترین ہوتے ہیں، اور مذہب میں جب مذہب بگڑ جائیں تو ان کے بڑے لوگ یعنی علماء بدترین ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس آیت کے مضمون کو وہ حدیث واضح فرماتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے رسول نے ہمیں اطلاع دی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب زمانہ بگڑے گا اور لوگ دھوکہ دیں گے اسلام کے نام پر، فرمایا شر من تحت دین علماؤہم شر من تحت دین السماء، ان کے علماء آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے۔ بس مضمون وہی ہے، جس حالت پر بھی اطلاق پائے گا جب شر پھیل جائے تو اس سوسائٹی کے بڑے لوگ اپنے دائرہ کار میں سب سے زیادہ شریر ہوتے ہیں۔ اگر سیاست میں شر ہے تو وہ سیاسی رہنما سب سے زیادہ شریر ہیں جن کی وجہ سے شر پھیلتا اور افزائش پاتا ہے۔ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا، اور وہ پھر مکر کرتے ہیں۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ جہاں بھی سوسائٹی بد ہو جائے وہاں بڑے لوگ ضرور مکر سے کام لیتے ہیں۔ نہ سیاست پاک رہتی ہے، نہ تمدن پاک رہتا ہے، نہ اقتصادیات پاک رہتی ہیں، اور بد سوسائٹی کے بڑے لوگ لازماً مکر سے کام لے رہے ہوتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کا ایک ایسا نقطہ ہے جس پر میں نے غور کر کے چاروں طرف نظر دوڑا کر دیکھا ہے تو حیرت انگیز یہ نقطہ، یہ راز مجھے سمجھ آ گیا جو آج کی سوسائٹی پر اطلاق پاتا ہے اور بڑے لوگوں کے کردار کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ لیکن وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ، یہ جو بھی مکر کرتے ہیں یہ ان پر اٹھایا جائے گا، بالآخر اس کے نقصانات ان کو ضرور پہنچیں گے۔ بس یہ دنیا جو بعض دفعہ بڑی بڑی ہولناک جنگوں میں دھکیل دی جاتی ہے، یہ اسی آیت کی سچائی کی دلیل ہوتی ہیں۔ ایسی جنگیں یہ بتاتی ہیں کہ وہ سیاستدان جنہوں نے خوب چلاکیوں سے کام لیا، خوب مکر و فریب کو استعمال کر کے اپنی قوم کی بڑائی کی خاطر یا دوسری قوم کو نیچا دکھانے کے لیے ہر قسم کے دھوکے دیے، بالآخر ان جنگوں میں مبتلا ہو کر خود بھی ہلاک ہوئے اور اپنی قوموں کو بھی حد سے زیادہ عذاب میں مبتلا کر دیا۔ تو یہ جو صورت حال ہے یہ مذہبی دنیا میں بھی بالآخر اسی طرح انجام پذیر ہوتی ہے۔ جو مذہب میں دھوکہ دینے والے ہیں وہ ضرور پھر پکڑے جاتے ہیں۔ دنیا والے جو دنیا میں مکر کرتے ہیں وہ جب پکڑے جاتے ہیں تو اپنے ہی مکروں کے جال میں پھنستے ہیں، اور مذہب میں جو دھوکہ دیتے ہیں ان کا براہ راست خدا سے مقابلہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے ٹکر لیتے ہیں، اس لیے ان کا حال ہر دوسرے مکر کرنے والے سے زیادہ بدتر ہوتا ہے۔ ان کے متعلق فرماتا ہے وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَ مِثْلَ مَا أُوتِیَ رُسُلُ اللَّهِ، جب بھی کوئی دعوے دار آتا ہے، ان کے سامنے کوئی نشان ظاہر ہوتے ہیں تو بڑے تان کے ساتھ اور تکبر کے ساتھ کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے
جب تک ویسے نشان نہ دکھاؤ جیسے اللہ کے رسولوں کو دکھائے جاتے ہیں، اور یہ معاملہ ہر خدا کے رسول سے کیا جاتا ہے۔ یہ آواز جو آپ کے کانوں میں ہر طرف سے پڑتی ہے کہ ہم مرزا صاحب کو نہیں مانیں گے جب تک وہ نشان نہ دکھائیں جو پہلے خدا کے رسولوں نے دکھائے تھے۔ یہ کوئی نئی آواز نہیں ہے، قرآن فرماتا ہے ہر دعوے دار کو یہی کہا گیا کہ تو کہاں سے رسول آ گیا، ہمیں رسولوں والے نشان دکھا، اور یہ بد نصیب ہمیشہ رسولوں والے نشانوں کو پہچاننے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ فرمایا اللہ عالم ہے تو یجل رسالتہ، کیسی نکتے کی اور گہری نفسیاتی حقیقت بیان فرمائی گئی ہے۔ فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ تم پسند نہیں کرتے کہ جس شخص کو مقرر کیا گیا ہے اسے مقرر کیا جائے، یہ ہے ساری بات۔ ایک شخصی تنافر ہے، ایک اختلاف ہے جو تمہارے اور اس شخص کے مزاج اور اس کی شخصیت کا اختلاف ہے، تو یہ بات تو اس طرح نہیں چلے گی، اللہ فیصلہ کرے گا۔ تم نے اپنی پسند کے مطابق جو لیڈر چننے ہوتے ہیں وہ تو بدترین ہوتے ہیں ہمیشہ، جیسا کہ پہلے ذکر گزر گیا، مذہب میں بھی بدترین اور سیاست میں بھی بدترین اور تمدن میں بھی بدترین اور اقتصادیات میں بدترین، اور اب خدا کو کہتے ہو کہ وہ تمہارے مشورے سے کارروائی کرے اور تمہارے مزاج کے مطابق لیڈر لائے، یہ نہیں ہوگا۔ نقطے کی بات یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے، اللہ عالم ہو ہے سو یجل رسالتہ، یہ فیصلہ خدا کرے گا کہ اس نے کس کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجنا ہے اور کس کو نہیں بھیجنا۔ سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ، یقیناً وہ لوگ جو جرم کرتے ہیں ان کو صغار پہنچے گی، یعنی وہ چھوٹے ہوں گے، ذلیل کر کے دکھا دیے جائیں گے اللہ کے نزدیک۔ اور جب اللہ کے نزدیک کوئی چھوٹا بنا دیا جائے تو پھر دنیا کی تقدیر بھی اس کو چھوٹا بنا کر دکھاتی ہے، اور آخرت میں جو اس سے سلوک ہوگا وہ تو ظاہر ہے۔ فرمایا وعذاب شدید بما كانوا يمكرون، اور ان کے لیے شدید عذاب مقرر ہے اس سبب سے کہ وہ مکر سے کام لیتے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو آخری حصے میں یہ بیان فرمایا ہے، تو میں عبارت آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی ہے کہ ایسا شخص جو دین میں مکر سے کام لیتا ہے اس کا حال یہ ہے کہ وہ خیال کرتا ہے کہ ان اسباب کے ذریعے جو میسر آ گئے ہیں ایک مظلوم کو انتہا درجے کے ظلم کے ساتھ پیس ڈالوں گا۔ یہ مکر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سب سے زیادہ استعمال کیے گئے ہیں۔ ہر قسم کے مشورے ہوئے، کاروائیاں ہوئیں، اور دعویٰ یہ تھا کہ ہم اس جھوٹ کو اور فریب کو پنپنے نہیں دیں گے، اور عمل یہ تھا کہ سچائی کے خلاف ہر قسم کے جھوٹ اور فریب سے خود کام لے رہے تھے۔ بین ہی یہی شکل آج احمدیت کو درپیش ہے، اسی صورتحال کا سامنا ہے۔ ہمارے سامنے جتنے دشمن ہیں وہ مکر سے کام لیتے ہیں، مگر جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شریر اس کام کے نتیجے سے بے خبر رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس کے اصل نتیجے سے بے خبر رکھتا ہے۔ اس کی ایک بڑی کھلی مثال یہ ہے کہ جب ضیاء الرحمن صاحب نے جماعت کے خلاف وہ بدنام زمانہ آرڈیننس جاری کیا، جس کے نتیجے میں جماعت کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، تو ایک بہت بڑی سازش تیار ہوئی۔ اس سے پہلے تیار ہو چکی تھی، اس کے بعد اس کا ایک حصہ ظاہر کیا گیا، وہ یہ تھی کہ جماعت احمدیہ سے خلافت کا نظام ختم کیا جائے اور کسی عذر کے تابع کوئی بہانہ رکھ کر خلیفہ وقت کو قید کیا جائے، پھر اس کو قتل کیا جائے یا پھانسی چڑھایا جائے اور بدنام کیا جائے دنیا میں کہ ایک مجرم کے طور پر ہم اس کو پھانسی دینے دے رہے ہیں، اور اس کا انتقام نظام خلافت سے لیا جائے۔ یہ نظام ایسا خطرناک، یہ تو لوگوں کے قتل و غارت پر معمور ہو چکا ہے، قتل و غارت کے لیے وقف ہو چکا ہے، اور خلافت اور دنیا میں شر پھیلانا ایک ہی دو چیز کے نام بن گئے ہیں۔ اس لیے ہم خلافت احمدیہ کو اپنے ملک میں نہیں چلنے دیں گے، یہ انسٹیٹیوشن ختم کی جاتی ہے۔
جو نظام خدا جاری کرتا ہے، جو 1300 سال انتظار کے بعد خدا تعالیٰ نے جاری فرمایا، ان بدبختوں نے اپنے مکر سے اسے مٹا دینا چاہا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ لوگ چاہتے ہیں، ولو کرہ المشرکون بھی آتا ہے، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ خدا کے نور کو اپنے مکر کی پھوکوں سے بجھا دیں۔ یہ نہیں ہوگا۔ اللہ نے جو نور جاری فرمایا ہے اس کو اختتام تک، درجہ کمال تک زندہ رکھے گا اور اس کی حفاظت فرمائے گا۔ ایسے پھر خدا تعالیٰ نے جو مکر خیر کیے ہیں ان کے مقابل پر، ان کو دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ساری تفصیل تو آپ کو پہلے بھی غالباً آپ کے سامنے بیان کی جا چکی ہے۔ مختصراً یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ 1984 میں جو منصوبہ منظر عام پر آیا ہے اس کی تیاری بہت پہلے سے ہو چکی تھی۔ 1983 کے شروع ہی میں ایک باقاعدہ حکومت کی طرف سے حکم جاری ہو چکا تھا کہ جماعت احمدیہ کا سربراہ اس ملک کو ملک کی کسی سرحد سے کسی ذریعے سے بھی چھوڑ کر باہر نہیں جا سکتا، اور اب تک کے شواہد یہ ہیں کہ یہ حکم ضیاء الحق صاحب نے خود لکھوایا تھا، اور اسی میں اللہ تعالیٰ نے ان سے مکر خیر کیا اور جماعت کے حق میں مکر خیر ہوا جو ان کے پر مکر شر بن کر پڑا۔ ان کو چونکہ عادت تھی مرزا ناصر احمد کہنے کی، اور اپنے اقتدار کا اکثر حصہ حضرت خلیفۃ المسیح کی ثالث کی خلافتی میں گزارا ہے، تو ان کے منہ سے مرزا ناصر احمد کے لفظ نکل گیا کہ مرزا ناصر احمد ہیڈ آف دا احمدیہ کمیونٹی کین ناٹ لیو دا کنٹری، جو بھی آگے تفصیل تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جو حکم تھا وہ اسی طرح جاری رہا۔ اگر وہ حکم کسی چھوٹے افسر نے بنایا ہوتا تو اس کی تو انہوں نے کھال ادھیڑ دینی تھی، کیونکہ جس پاسپورٹ آفیسر کی طرف سے مجھے پاسپورٹ جاری ہوئے تھے سارے ملک کی مختلف ایجنسیاں اس کے پیچھے پڑ گئی تھیں، کیونکہ اس نے کوئی خلاف قانون بات نہیں کی تھی۔ اس نے وہ آرڈر دکھایا، ان کو بار بار دکھانا پڑا کہ دیکھ لو اس میں مرزا ناصر احمد کو پاسپورٹ دینا منع ہے، مرزا طاہر احمد کو دینا منع نہیں، مگر غلطی ان سے کروائی گئی۔ یہ غلطی ایک ذریعہ بنی ہے خدا تعالیٰ کی اس مکر خیر کے جاری ہونے کا جو سارے عالم میں ظاہر ہوا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے احمدیت کو مٹانے کا جو شر کیا تھا اس مکر کو خدا نے اس شان سے ان پر الٹایا ہے کہ وہی کارروائی ساری دنیا میں جماعت احمدیہ کے نشو و نما اور حیرت انگیز ترقی کا موجب بن گئی۔ میں بسا اوقات سوچتا ہوں کہ جب میں آیا تھا کتنی تکلیف میں آیا تھا، اور اپنے پیاروں کی یاد آج بھی تکلیف دہ ہے، لیکن آج جو میں نے یہاں آ کر غور کیا ہے کہ جماعت کی جو ترقیات یہاں آنے سے وابستہ تھی، اب اگر مجھے واپس لوٹایا جائے اور مجھے پتہ ہو کہ یہ تکلیفیں ہوں گی اور یہ ترقیاں ہوں گی تو میں بلا تردد ان تکلیفوں کو قبول کروں گا اور پھر ہجرت پر آمادہ ہو جاؤں گا، کیونکہ جو منافع خدا نے ہجرت سے مقرر فرمائے ہیں کے ساتھ وابستہ فرما دیے اس کا تصور بھی وہاں بیٹھے نہیں ہو سکتا۔ اتنے وسیع رابطے دنیا میں اس قدر خدا تعالیٰ کے فضل سے احمدیت کی شان، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا نام دنیا کے کونے کونے تک پہنچنا، آپ کی نمائندگی میں آپ کے اس غلام کی آواز دنیا کے کناروں تک پہنچ جانا، یہ سارے مولوی کے مکر شر کے قصے ہیں جو ان کو خدا نے مکر خیر سے مغلوب کر دیا اور اس کے شر کے ہر پہلو کو خیر میں تبدیل فرما دیا۔ یہ وہ مضمون ہے جس حضرت مسیح موعود علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں کہ یہ پاگل سمجھتے ہیں کہ اپنے مکر سے ایک مظلوم کو پیس ڈالیں گے، اس کو کچھ باقی نہیں رہنے دیں گے، مگر خدا کی تقدیر اس کی پشت پناہی پر ہوتی ہے، اس کے پشت پر کھڑی ہوتی ہے، اور وہ ان کو ان نتائج سے غافل رکھتی ہے جو ان کی تدبیروں کے نتیجے میں ظاہر ہونے۔ کسی کو نہیں پتا تھا کہ ان تدبیروں کا کیا نتیجہ نکلے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر نے وہ نتیجہ نکال کر دکھا دیا۔ بس مکر شر اور مکر خیر کے مضمون کو خوب اچھی طرح سمجھیں اور اس معاملے میں دھوکہ نہ کھائیں۔ علماء یعنی احمدیت کے مخالف علماء جو یہ کہتے ہیں
کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں مکر کی اجازت دی ہے، لڑائی ہے یہ، ہم جو چاہیں کریں۔ احمدیت کو نیچا دکھانا ہے، یہ ان کہتے ہیں یہ باطل ہے، باطل کے خلاف ہر قسم کا مکر جائز ہے۔ یہ اتنا جھوٹا دعویٰ ہے اور اتنا بے بنیاد دعویٰ ہے کہ اس کی حقیقت کھولنے کے لیے کسی محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق پر اس شان کے ساتھ قائم ہوئے اور اس جلوے کے ساتھ ظاہر ہوئے کہ کبھی اس سے پہلے کوئی نبی اس شان اور استقلال کے ساتھ حق پر قائم نہیں ہوا تھا، اور ایسا عالمی جلوہ کبھی کسی نے نہیں دکھایا۔ جلال بھی تھا، جمال بھی تھا، اس شان سے آپ دنیا میں نور بن کے چمکے ہیں، اللہ کا نور بن کے، کہ مشرق اور مغرب دونوں کو برابر روشن کر دیا۔ ساری زندگی اس حق کو پھیلانے کے لیے ایک ادنا سے مکر سے بھی کام نہیں۔ سب سے بڑی لڑائی آپ کے وقت میں جاری ہوئی، اور قرآن کریم پڑھ کر دیکھیں، ان آیات کو جن کی میں نے تلاوت کی ہے ان کو غور سے سنیں یا ان کے مضمون پر غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر جگہ حق کے دشمن نے مکر سے کام لیا ہے، اس دعوے کے ساتھ کہ ہمارا مد مقابل باطل پر ہے، اس لیے ہمیں حق ہے کہ باطل کو باطل اور جھوٹ اور فریب کے ذریعے مٹانے کی کوشش کریں۔ اور سارے انبیاء کی تاریخ میں آدم سے لے کر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے تک قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ ایک بھی ایسا نبی نہیں جس نے حق پر ہوتے ہوئے باطل کے خلاف مکر سے کام لیا۔ سارے مکر ان کے سپرد ہو گئے تھے کہ جو تم نے چاہنا ہے، جو چاہتے ہو کر ڈالو، لیکن حق کو باطل کی ضرورت نہیں، حق کو مکر کی ضرورت نہیں۔ اس لیے یہ اس فریب میں مبتلا نہ ہوں کہ آپ اگر حق پر ہیں تو حق کی خاطر مکر سے کام لے سکتے ہیں۔ لڑائی حق کی اور باطل کی جو لڑائی ہے، اس لڑائی کو اس وجہ سے کہ الحرب و خدت میں حرب کہہ کر خدا کی اجازت دی گئی ہے، غلط نہ سمجھیں۔ اس لڑائی میں کوئی دھوکہ نہیں، حق کی طرف سے کوئی دھوکہ نہیں۔ جو نظریات کی جنگ ہے جس میں حق اور باطل کا مقابلہ ہمیشہ سے ہوتا چلا آیا ہے، ہمیشہ ہوتا رہے گا، اس جنگ پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ مقولہ صادق نہیں آتا، کیونکہ وہ مراد نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر یہ مراد ہوتی کہ نظریاتی جنگوں میں بھی اہل حق کو میں اجازت دیتا ہوں کہ وہ ہر قسم کے دھوکے اور فریب سے کام لیں، تو سب سے بڑی جنگ تو آپ لڑ رہے تھے، سب سے بڑے حق پر تو آپ قائم تھے، سب سے زیادہ خطرناک باطل کی سازشوں کو تو آپ کو سامنا تھا۔ ایک آپ کے کردار میں سے ایک معمولی سی جھلکی دکھائیں جہاں آپ نے نظریاتی جنگ میں کسی قسم کے دھوکے یا تلبیس سے کام لیا۔ کھلی کھلی کتاب ہے، آج بھی آپ کے سامنے ویسی ہے جیسے ہمارے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ پر نازل ہوئی تھی، ایسی روشن ایسی بین کتاب ہے، ایک ادنا سا بھی سایہ اس پر کسی تلبیس اور دھوکے کا نہیں ہے۔ قول سدید اور صاف بات کر کے سچائی کے ساتھ اسلام کو پھیلایا گیا اور جھوٹ کا سہارا نہیں لیا گیا۔ یہاں تک کہ ایک جنگ کے موقع پر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے، یہ غالباً جنگ بدر کی بات ہے، ایک مشرک پہلوان کو پیش کیا گیا جس کا سارے عرب میں دبدبا تھا۔ وہ فن حرب کے لحاظ سے بہت شہرت رکھتا تھا۔ اس نے اہل مکہ سے اپنا ذاتی انتقام لینا تھا، اور اس غرض سے اس نے سوچا کہ اب مسلمانوں کی ان سے لڑائی ہو رہی ہے، یہ کمزور ہیں، ضرورت مند ہیں، میں ان کے ساتھ شامل ہو کر اپنے بندے اتاروں۔ کسی صحابی نے بڑی خوشی کے ساتھ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مبارک ہو، بہت زبردست نامی پہلوان ہمارے ہاتھ آیا ہے اور وہ تیار ہے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو کر دشمنوں کے خلاف جنگ کرے۔ آپ نے فرمایا وہ مشرک ہے؟ ہاں مشرک ہے۔ مجھے اپنی سچائی کے لیے، توحید کے لیے کسی مشرک کی مدد کی ضرورت نہیں۔
کیسا پاک رسول ہے، کیسی عظمت ہے آپ کے کردار کی، آپ کی سچائی کی روشنی دے کے آج بھی نظر چن جاتی ہے۔ اتنا خوفناک وقت تھا وہ کہ جس کے مضمرات سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اور کوئی واقف نہیں ہو سکتا۔ آپ نے بلکتے ہوئے وہ وقت گزارا ہے خدا کے حضور۔ حضرت ابو بکر بیان کرتے ہیں کہ میں آپ کی حفاظت کے لیے آپ کے ساتھ خیمے میں تھا، اس قدر کرب تھا، اس قدر بے قراری سے آپ دعائیں کر رہے تھے کہ روتے روتے بار بار آپ کے چادر کندھوں سے اترتی تھی، گرتی تھی، یا چوکا گرتا تھا اور میں سنبھال کر دوبارہ رکھتا تھا، اور دعا یہ کر رہے تھے کہ اللہم ان اہلکت ہذہ العصابۃ فلن تعبد فی الارض ابدا، اے میرے اللہ اگر آج یہ چھوٹی سی جماعت اس میدان میں ماری گئی تو پھر دنیا میں کبھی تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ اتنے بڑے مقصد کو اتنا بڑا خطرہ درپیش، اور مدد آئی ہے باطل کی طرف سے، اور کس شان کے ساتھ، کس استغنا کے ساتھ اس کا انکار کرنا، جاؤ جاؤ مجھے کسی مشکل کی ضرورت نہیں۔ اور آج احمدیت کے خلاف ہر قسم کے جھوٹ، ہر قسم کے مکر، ہر قسم کے فریب سے کام لیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ سچ ان کو موافق ہی نہیں آتا، جھوٹ پر مجبور ہیں۔ اور یہ ہے حق کی شان کہ اس کا مخالف لازماً مکر اور جھوٹ اور فریب پر مجبور ہو جایا کرتا ہے، کیونکہ اگر وہ سچی بات کرے تو سچی بات تو خوبصورت ہوتی ہے، دنیا تو سچے کا حسن دیکھ کر لازماً اس کے عشق میں مبتلا ہو جائے گی۔ اس لیے سچ کے خلاف فریب کاری کی ضرورت ہے، اور جھوٹ کے خلاف فریب کاری کی ضرورت نہیں، کیونکہ جھوٹ ہوتا ہی گندا اور مکروہ ہے۔ اس لیے اور نقطۂ نگاہ چھوڑ دیجئے، عام سیدھے سادے عقل کے نقطۂ نگاہ سے بھی سچ کو فریب کاری کی ضرورت نہیں ہے، اور جھوٹ محتاج ہے۔ چنانچہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہمیشہ ایسی جھوٹی باتیں بیان کی جاتی تھیں جن کے نتیجے میں لوگ آپ سے متنفر ہوں۔ اگر وہ آپ کی سیرت کا سچا حال بیان کرتے، یعنی آپ کے دشمن، تو کس نے متنفر ہونا تھا؟ لوگ تو دوڑ دوڑ کر والہانہ آ کر اپنی جان مال عزت میں آپ کے قدموں کو نچھاور کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ باطل کو ضرورت ہوتی ہے مکر و فریب کی، سچ کو ضرورت ہی کوئی نہیں ہوتی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جھوٹ اور فریب سے اس طرح کام لیا جاتا تھا کہ جس قسم کا کوئی شخص ہو اس کے مزاج کے مطابق اس کے سامنے جھوٹ گھڑا جاتا تھا۔ قرآن کریم نے اس کی مختلف قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک بری عورت کے متعلق روایت آتی ہے کہ وہ ایک دفعہ باہر کسی قبیلے سے مکے آئی، اور اس کو یہ بتایا گیا کہ وہ شخص بڑا جادوگر ہے، اس سے بچ کر رہنا۔ اور عام طور پر بڑی بوڑھی عورتیں جو ہیں وہ جادو سے بہت ڈرتی ہیں، تو بڑی سخت خوفزدہ تھی کہ میں کسی بستی میں جا رہی ہوں جہاں اتنا خطرناک جادوگر رہتا ہے۔ بوجھ اٹھایا ہوا، دوری ہوئی ہی بوجھ سے، پہلی بوڑھی اوپر سے بوجھ زیادہ، جگہ جگہ پوچھتی پھرتی تھی کہ وہ جادوگر کون ہے، کہاں ہے، کہ کہیں میں اس رستے سے نہ گزروں۔ کسی نے اس کی پرواہ نہیں کی، بات کرتی تھی، سننے والا آگے گزر جاتا تھا، یہاں تک کہ ایک ایسا شخص سامنے آیا جس نے بڑی توجہ سے ہمدردی سے اس کی بات کو سنا، اور اس نے کہا بی بی میں تمہیں بتاؤں گا وہ کون ہے، انہوں نے بہت بوجھ اٹھایا ہوا ہے، اور میں تمہیں تمہاری منزل تک پہنچا دیتا ہوں، بوجھ مجھے اٹھا دو۔ اس کا سامان اٹھایا، اسے منزل تک پہنچایا، جب سامان وہاں رکھا تو یہ کہا کہ وہ میں ہوں وہ جادوگر، اور اس لیے پہلے نہیں بتایا اس کو کہ کہیں وہ گھبرا کر اس فائدے سے محروم نہ رہ جائے جو آپ اس کو پہنچانا چاہتے ہیں۔ اس بڑھیا نے دیکھیں کیسی عقل کا جواب دیا، اس نے کہا اے جادوگر، اگر تو وہی جادوگر ہے تو سن کہ تیرا جادو چل گیا ہے، اور میں کلمہ پڑھتی ہوں تیرا، اور تو سچا ہے۔ تو سچائی کا جادو تو اس طرح چلتا ہے جسے فریب کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ فریب ہے جو سچائی کے مقابل پر بار بار مات کھاتا ہے، اور پھر بھی یہ ظاہر جاہل اور ظالم لوگ فریب کاری سے باز نہیں آتے۔ احمدیت کے متعلق ایک ٹیسٹ کیس میں نے ایک دفعہ مباحثے کے سلسلے میں بھی پیش کیا تھا۔ میں نے کہا عجیب بات ہے کہ ہمارے متعلق جو باتیں کہتے ہیں
وہ اربے لگا کر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم سے پوچھو تو ہم وہ ہیں ہی نہیں. یہ کیا وجہ ہے کہ آج تک جماعت احمدیہ نے کبھی کسی مذہب کسی فرقے کی طرف ایسا عقیدہ منسوخ نہیں کیا جو انہوں نے آگے سے کہا ہو کہ ہمارا عقیدہ نہیں. ایک مثال کوئی دنیا میں نہیں پیش کر سکتا. جب ہم مقابلہ کرتے ہیں تو سچائی کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں. اگر بھائیوں سے ٹکر ہے تو بھائیوں کو وہ بات کہیں گے جو وہ مانتے ہیں, جو ان کے عقیدے میں داخل ہے. جب ہندوؤں سے بات کرتے ہیں تو ان کے وہ عقیدے لیتے ہیں جن عقیدوں پر وہ قائم ہوتے ہیں. بعض دفعہ بعض علماء بھی میری مجلس کی سوال جواب کی مجلس میں آیا کرتے تھے, اور جب وہ دیکھتے تھے کہ ہمیشہ ہم وہی بات کرتے ہیں جو مد مقابل کے عقیدے میں داخل ہے, تو بعض دفعہ یہ فریب دینے کی بھی کوشش کرتے تھے کہ عوام الناس کے سامنے کہہ دیا آپ غلط کہہ رہے ہیں, یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. میں نے کہا میں ہمیشہ کہتا تھا الحمدللہ اگر یہ آپ کا عقیدہ نہیں تو آپ احمدی ہیں, کیونکہ یہی احمدیوں کا عقیدہ ہے. پھر جھگڑا کس بات کا, پھر آپ اختلاف کیا کر رہے ہیں؟ آئیے ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. بس باطل کے لیے کوئی خطرہ اور کوئی خوف نہیں ہے. اگر جھوٹا فریب کاری سے کام لے گا تو فریب بھی اس پر الٹے گا. اس لیے جماعت احمدیہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایسے قلعے میں محفوظ ہے اور مامون ہے جو حق کا قلعہ قرآن کریم نے قائم فرمایا ہے. اس کی ساری دیواریں سچائی پر مبنی ہونی چاہیے. پہلی اینٹ پر بھی سچائی پر مبنی ہونی چاہیے, اور یہ عمارت مسلسل سچائی کی اینٹوں پر بلند ہونی چاہیے. اس کے آخری کنگرے بھی سچائی پر مبنی ہونی چاہیے. یہ وہ قلعہ ہے جس میں جماعت احمدیہ کے لیے امن ہے اور جس میں جماعت احمدیہ کے لیے حفاظت ہے. ہر قسم کے مکر و فریب کو چھوڑ کر اس امن کے قلعے میں داخل ہوں. یہ سچائی کا قلعہ ہے جو آپ کی حفاظت فرمائے گا. اس قلعے میں داخل ہوں گے تو دشمن کی طاقت نہیں کہ آپ کے خلاف کوئی کاری حربہ استعمال کر سکے. حربے تو استعمال کرتا رہے گا, مگر ہر حربہ اس کے لیے بے معنی اور بے مقصد اور بے فائدہ ثابت ہوگا, بلکہ بسا اوقات اس کے اپنے حربے اس کے خلاف الٹیں گے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سی ایک پیاری نصیحت فرمائی ہے, وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. فرماتے ہیں زبان سے سچی بات ہی ہو, کیسی اچھی بھی کی گئی ہو, یہ کافی نہیں. حقیقت یہ ہے کہ جب تک دل سچا نہ ہو جائے اور دل کی گہرائی سے بات نہ نکلے اس وقت تک دلوں پر فتح یاب نہیں ہو سکتی. تو نہ صرف اپنے قول کو سچا کریں بلکہ اپنے عمل کو سچا کریں, اپنے دل کی گہرائی میں پرورش پانے والی نیتوں کو سچا کر لیں. اگر آپ ظاہر اور باطن اور اوپر سے نیچے تک سچے ہو جائیں گے تو لازماً آپ کی فتح ہوگی. کچھ دیر کے لیے دھوکے باز فریب کاری سے کام لے کر دھوکہ دے دیا کرتا ہے, مگر سچ آخر ضرور کھلتا ہے اور کھلتا ہے اور پھولتا ہے, پھلتا ہے اور لازماً پنپتا ہے. سچ ہی کو غالب آنا ہے. لیکن ترکیب وہی ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن و سنت کا عرفان حاصل کر کے پیش فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو زبان دی اور ایک دل بخشا ہے. صرف زبان سے کوئی فتح نہیں ہو سکتی, دلوں کو فتح کرنے والا دل ہی ہوتا ہے. جو قوم صرف زبانی جمع خرچ کرتی ہے, یاد رکھو کہ وہ کبھی بھی فتح یاب نہیں ہو سکتی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کا نمونہ دیکھو کہ کیا ان کے پاس کوئی ظاہری سامان تھے؟ ہرگز نہیں. مگر پھر بائی ہما کہ وہ بے سر و سامان تھے اور دشمن کثیر اور ہر طرح کے سامان اسے مہیا تھے. ان کو خدا تعالیٰ نے کیسی بے نظیر کامیابیاں عطا کی. بھلا کہیں کسی تاریخ میں ایسی کامیابی کی کوئی نظیر ملتی ہے؟ تلاش کر کے دیکھ لو, مگر لا حاصل. پر جو شخص خدا کو خوش کرنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کی دنیا ٹھیک ہو جاوے, خود پاک دل ہو جاوے, نیک بن جاوے اور اس کی تمام مشکلات حل اور دکھ دور ہو جائیں اور اس کو ہر طرح کی کامیابی اور فتح و نصرت عطا ہو, تو اس کے واسطے اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بتایا ہے, اور وہ یہ ہے کہ قد افلح من زکاہا,
نامراد ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ نفس کر لیا۔ اس لیے جو تمام خطبات تبتل اللہ کے ہیں یہ تزکیہ نفس کے ہی دوسرے نام ہیں۔ تزکیہ کہتے ہیں ایسے وجود سے پاک کرنا جس کا وہاں محل نہیں، موقع نہیں، جو بے ضرورت ہے، زائد ہے، اس کا حق نہیں وہاں رہنے کا۔ بس اللہ کے سوا ہر باطل خدا کا کسی مومن کے دل پر تصرف ایک ناواجب قبضہ ہے، جیسے چور آدم کے ہوں، جیسے ڈاکوؤں نے قبضہ جما لیا ہو۔ بس تزکیے سے مراد یہ ہے کہ غیر اللہ کے ہر سائے کو بھی اپنے دل کے مکان سے باہر نکالتے تھے۔ ظاہری بت بھی توڑو اور باطنی بت بھی توڑو، یہ وہ ذریعہ ہے جس کے نتیجے میں دل میں وہ طاقت نصیب ہوگی کہ آپ کی بات لازماً اثر دکھائے گی۔ دل کی باتوں میں بڑی قوت ہوا کرتی ہے۔ اللہ ہر احمدی کے دل کو اس طرح پاک و صاف کر دے کہ وہ خدا سے بھر جائے اور غیر اللہ کے وجود سے کلیتاً پاک ہو جائے۔ اس صورت میں لازماً توحید کو وہ غلبہ نصیب ہوگا جس کا ہمیں وعدہ دیا گیا ہے، اور لازماً ہمارے ہی ہاتھوں سے وہ غلبہ نصیب ہوگا۔ اللہ وہ دل ہمیں جل کر دکھائے۔ اب میں آپ سے تقریباً 1 ماہ کے لیے اجازت چاہوں گا۔ یہ خطبے کا سلسلہ اس اگلے ماہ تک میں مجبوراً ٹیلی ویژن پر نہیں دکھایا جا سکے گا، کیونکہ میں سفر پر ہوں اور سفر کے دوران ایسے انتظامات کرنا مشکل ہیں۔ اس کے بعد ہم دوبارہ کمپنی سے معاہدہ طے کریں گے۔ ایک کمپنی سے نہ دیا وقت تو دوسری سے کریں گے، اور کوشش یہی ہوگی کہ جلد از جلد دوبارہ ہمارا رابطہ بحال ہو جائے۔ اس وقت تک پاکستان اور ہندوستان اور دنیا کے کناروں تک جو احمدی بھی میرے خطبے کو اس کو سن رہے ہیں، سب کو اپنی طرف سے نہایت ہی محبت بھرا سلام عرض کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر